محبت اتر جائے میری نس میں، تیری محبت اتر جائے میری نس میں، رضا ہو عطائی مصطفیٰ یا رب، رضا ہو عطائی مصطفیٰ یا رب، زمانے بھر میں مچا دے کہ تم سنت کی، زمانے بھر میں مچا دے کہ تم سنت کی، اگر کرم نے تیرے ساتھ دے دیا یا رب، کوشش کر رہے ہیں وہ ہو جائے، نیٹ ورک کی پرابلم چل رہی ہے۔ تیرے ساتھ دے دیا یا رب، باقی یہ پاک میں عطار دفن ہو جائے، باقی یہ پاک میں بدکار دفن ہو جائے، برائے غوث و رضا از فیضیا یا رب، برائے غوث و رضا از فیضیا یا رب، ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، ہو میٹھے میٹھے مدینے باغ عطا یا رب۔ یہ قریب کرنا پڑے گا، گر جائے گا اوپر سے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ رب کریم نے ہم سب کو یہ مبارک سفر نصیب کیا۔ قدم قدم پر اس سفر میں ہم نے خوب دعائیں کرنی ہیں، اور ایک خاص وظیفہ جو اس سفر میں زیادہ کرنا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ زندگی میں اس وظیفے کو اپنا حرز جاں بنا لیں، اور وہ وظیفہ ہے کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ آقا علیہ السلام پر جتنا درود بھیجیں گے انشاءاللہ عز و جل اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ ایک حجی سے متعلق بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ ایک بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا طواف کے دوران،
सफर के दौरान कि वो कदम कदम पर दुरूद पढ़ रहा था। उस बुजुर्ग ने उस शख्स से पूछा कि तुम कोई और वजीफा क्यों नहीं पढ़ते, कलमा नहीं पढ़ते, कोई और दुआ नहीं करते, फकत दुरूद पढ़ते हो? तो हुजूर का नाम बताइए। उस बुजुर्ग ने अपना नाम बताया। जब नाम बताया तो उसके बाद बुजुर्ग का नाम पता चल गया तो उसने कहा माजरा ये है कि मैं सफर हज को चला था, मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे। हम इस सफर में जब रास्ते में थे तो पहले, आजकल तो जहाज में सफर होता है, पहले ऊँटों पर घोड़ों पर सफर होता है। तो कहा हम सफर पर थे और रास्ते ही में मेरे वालिद मोहतरम का तबीयत खराब हुई। काफिले वालों ने थोड़ी देर तो सब्र किया, फिर काफिला छोड़ के आगे चले गए। अब जंगल बयाबान में अकेला, और इसी में मुझ पर एक और मुसीबत ये तारी हुई कि मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल भी हो गया। बड़ा परेशान हुआ। एक और आफत ये आई कि वालिद साहब का चेहरा भी सिया हो गया, पेट भी फूल गया। अब मैं और घबराया कि ये कितनी बड़ी मुसीबत है। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये ख्यालात, इस तशवीश में जब मैं सोया तो आंखें बंद हुई, किस्मत जाग उठी। एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए। मैंने देखा ख्वाबी के आलम में कि वो मेरे वालिद साहब की मैयत के पास आए और वालिद साहब के फूले हुए पेट पर हाथ फेरा, चेहरे पर हाथ फेरा। वो चेहरा जो सिया हो गया था अब चौदहवीं के चांद की तरह चमकने लगा। वालिद साहब की जो जिस्म था वो भी ठीक हो गया। अब वो बुजुर्ग वापस आने लगे तो मैंने उनका दामन थाम लिया और कहा हुजूर जाने से पहले अपना तारुफ तो करवाइए। एक मुसाफिर पर, एक बेसरो सामा शख्स पर इतनी बड़ी मेहरबानी आपने की। तो उन मनमोहनी सूरत वाले बुजुर्ग ने फरमाया मुझे नहीं पहचानते, मैं तेरा नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे वालिद बुरा गुनाहगार थे, खताकार थे, मगर मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते थे। और जो हम पर दुरूद पढ़ता है हम उसकी बेकसी में मदद करने को आते हैं। कहता मेरी आंख खुली, मंजर तो ख्वाब में देखा था ना, मगर जब आंख खुली तो देखा वालिद साहब का चेहरा भी चमक रहा था, जिस्म भी अच्छी हालत पर था। तो हुजूर उसके बाद मैंने कदम कदम पर दुरूद पढ़ना ही अपनी आदत बनानी है। मीठे इस्लामी भाइयों, यकीनन बहुत सारे वज़ाइफ हैं, बहुत सारी दुआएं हैं, हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन एक बात ख्याल रखें, दुरूद पाक ये वो वजीफा है जो मुसीबतें दूर करता है, जो रहमतें नाजिल करता है, जो बरकतें लाता है। और बाज़ औक़ात मुश्किल दुआएं पढ़ने वालों को दुआएं पढ़ना भी नहीं आती, तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक नहीं होते। अगर सफर में लब्बैक के साथ साथ दुरूद पाक की कसरत करते रहे, सुभान अल्लाह, इस वक्त हम हुदूद हरम में मौजूद हैं। मीठे इस्लामी भाइयों, एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर है। हम एक दुरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है 1,00,000 दुरूद पाक का सवाब मिलेगा। और जो एक बार दुरूद पढ़ता है उस पर अल्लाह की 10 रहमतें नाज़िल होती हैं, 10 गुनाह मुआफ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। तो हमें कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना है। आइए मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसी तरह आप सफर के अंदर भी, अब कल अरफात जाना है, आज रात भी हमें इंशाअल्लाह मिना में मुयस्सर है और इसको शबे अरफा कहा गया। हाजी के लिए ये बड़ी मकबूल रात है। आज मांगने की रात है, जो मांगना है मांगो, जो लेना है सो ले लो। आज कहते ना मांगने का मजा आज की रात है, क्योंकि हाजी ने सुबह अरफात के मैदान में जाना है। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अपनी बड़ी खूबसूरत किताब रफ़ीकुल हरमैन में एक दुआ लिखी है, दुआए शबे अरफा के नाम से। अभी जब इज्तिमा से आप फारिग हो, कोशिश करें कि कोने में बैठकर वो किताब ले लें। सोने के लिए बहुत जिंदगी पड़ी है, आराम के लिए जिंदगी पड़ी है, अभी 2-3 दिन रच के इबादत कर लें, अल्लाह को पुकार लें, मांग लें, इल्तिजाएं कर लें। यकीन करना ये दिन बड़े याद आएंगे, ये रातें भी बड़ी याद आएंगी। हज का सफर बड़ा निराला सफर है। दुनिया के सफर पर लोग नॉर्मली रिलैक्स करने जाते हैं। मैं कहाँ जा रहे हो यार? थोड़ा एंजॉय करने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा रिलैक्स करने जा रहा हूँ। ये हज का सफर कमाल का सफर है कि हर आने वाला इसमें थकता है। दुनिया में रिलैक्स करने जाता है, इधर थकने आता है। पता है थकन लगनी है, पता है जनाब मेला कुचैला हो जाऊंगा, पता है लग्जरीज छूट जाएंगी। दुनिया में छोटे घर में रहने वाला बाहर जाकर अच्छा सा होटल ढूंढता है कि चलो यार घर छोटा है, थोड़ा खर्चा करके रिलैक्स वाले घर में रह जाऊं। इधर खर्चा करके खेमे में आता है।
ادھر خرچ کر کے مزدلفہ کی رات پاتا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ سے محبت نہیں تو کیا ہے؟ دنیا میں کون تھکنا چاہتا ہے؟ کون اپنی ریلیکسیشنز کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ یہ اللہ سے محبت کا وہ شاندار مظاہرہ ہے جو حاجی اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے. اے میرے پیچھے حاجیوں، یہ انوکھا سفر ہے کہ تھکنے کے بعد، پریشانی کے بعد، پرا گندا سر ہونے کے بعد، میلا کچیلا ہونے کے بعد اگلے سال حاجی پھر روتا ہے، یا اللہ پھر بلا لے، میں پھر آنے کے لیے تیار ہوں، میں پھر تھکنے کے لیے تیار ہوں، مجھے پھر وہ مشقتیں چاہیے. کیونکہ ان مشقتوں کا بھی لطف ہے. یہ لائن میں لگ کر وضو کرنا، یہ مشکل سے جا کر استنجا کی باری آنا، یہ تھوڑا سا کھانا ملنا، یہ سونے کے لیے جگہ نہ ملنا، اگر بندہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو یہ تمام چیزیں اس کو ایک اچھا سا پیارا سا سرور دیتی ہیں کہ اگر میرا رب اسی پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. لیکن چند لوگ اس میں بھی شکوے کرتے ہیں، شکایات کرتے ہیں. اس سفر میں ہمیں شکوے شکایات نہیں کرنے چاہیے. اب آئیے میرے پیچھے اسلامی بھائی، جو آج بیان کا موضوع ہے، چند باتیں میں نے عرض کرنی ہے. مجھے اندازہ بھی ہے کہ آپ تھکے ہوئے بھی ہیں اور انشاءاللہ صبح ہم نے عرفات بھی جانا ہے. لیکن پیچھے اسلامی بھائیوں، میں جس موضوع کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور چاہوں گا کہ آپ سارے اسلامی بھائی اس میں توجہ کے ساتھ میرے ساتھ شامل رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، لوگ بھوکے پیاسے رہے اور جناب کھانے کو، دانے کو انسان بھی ترس رہے تھے، جانور بھی ترس رہے تھے. اب اس میں لوگ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے کہ حضور کچھ کیجئے. اب لوگ بڑے پریشان ہیں، کھانے کو بھی نہیں، پینے کو بھی نہیں، جانور بھی بوند بوند کو ترس گئے. آپ نے شہر میں اعلان کیا کہ سارے لوگ چلتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں. نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے. آپ کو پتا ہے جب بارش کی ضرورت ہو تو دعا ہوتی ہے. 70,000 کا مجمع میدان میں جمع ہو گیا. اب جب میدان میں جمع ہوئے، دعا شروع ہوئی. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں. اب جب دعا ہوئی تو بارش تو دور کی بات، دھوپ تیز ہو گئی. آپ حیران ہو گئے. 70,000 کا مجمع دعا کر رہا ہے، حضرت موسیٰ ساتھ دعا کر رہے ہیں، بارش نہ ہوئی، دھوپ تیز ہو گئی. اللہ سے عرض کی، مولا کیا ماجرا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی. ارشاد ہوا، اے موسیٰ تمہارے اندر ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جو 40 سال سے میرے غضب کو دعوت دے رہا ہے، فقط میری نافرمانی کرتا ہے. اے موسیٰ جب تک وہ بندہ تمہارے درمیان ہے بارش نے نہیں ہونا. کہ مولا میں اسے کیسے نکالوں، کیسے بتاؤں؟ 70,000 کا مجمع ہے، آج تو مائک ہے تو میری خیموں میں آواز جا رہی ہے، 70,000 کے مجمع میں آواز کیسے جائے؟ ارشاد ہوا، موسیٰ تم آواز لگاؤ، پہنچانا ہمارا کام. آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے اعلان کیا، اے وہ شخص جو 40 سال سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، تیری گناہوں کی نحوست کی بنا پر بارش نہیں ہو رہی ہے، باہر نکل جا. اب جب یہ اعلان ہوتا ہے، وہ گناہگار وہ تو جانتا تھا نا کہ میں ہی وہ شخص. لرز گیا، ڈر گیا. پہلے تو انتظار کرتا رہا شاید کوئی اور ہو، کوئی اور کھڑا ہو کر مجمع سے باہر نکلے گا. انتظار کرتا رہا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہ گیا. آخر کار یہ سمجھ گیا کہ میں ہی ہوں جسے پکارا جا رہا. اب اس گناہگار نے کمال کا کام کیا. میٹھے اسلامی بھائی، اس نے کیا کیا؟ میرا موضوع یہ ہے آج میں نے بھی یہ کرنا ہے، آپ نے بھی یہ کرنا ہے، مینا میں بھی کرنا ہے، عرفات میں بھی کرنا ہے. اتنا گناہگار جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، سر جھکایا، چادر میں سر چھپایا، دل ہی دل میں اللہ سے کہنے لگا، بس کرنے لگا، مولا آج بخش دے، آج معاف کر دے. اگر آج میں مجمع میں کھڑا ہو گیا تو سارے شہر کو پتا چل جائے گا میں ہی وہ گناہگار ہوں. مانتا ہوں مالک کسر نہیں چھوڑی، فقط گناہ کیے، فقط گناہ کیے، فقط گناہ کیے. اگر میرے مالک اگر آج میں مجمع میں کھڑا ہو گیا تو ایوری بڈی، سب کو پتا چل جائے گا میں ہی وہ شخص ہوں. بچا لے مولا، ذلیل ہونے سے بچا لے. اب نہیں کروں گا گناہ،
اب تجھے ناراض نہیں کروں گا. یہ ساری التجائیں دل میں ہو رہی ہیں, آواز نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے. وہ بات کر رہا ہے اپنے رب سے, وہ مولا جو دلوں کی سنتا ہے, وہ مولا جو دلوں کے حالات پر باخبر ہے. اسے ہماری عربی کی اور مفصل اور جس کو آپ کہیں گے بڑے بڑے مکالموں کی ضرورت نہیں, دلوں میں چھپے ہوئے خیالات تک جانتا ہے. اب جب اس گناہگار نے دل ہی دل میں التجا کی نا پیچھے اسلامی بھائیوں, بادل آنا شروع ہو گئے, اور بادل آئے اور موسلا دھار بارش برسنا شروع ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی, مولا بندہ تو کوئی نہیں نکلا, وہ 40 سال والا گناہگار تو مجمع سے نکلا نہیں, بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا, ہے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی میں نے اسی کی وجہ سے بارش برسا دی. اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے, اس بندے نے اپنے گناہوں پر توبہ کر لی ہے. اے موسیٰ میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے, اسی کی وجہ سے بارش برسا دی ہے. وہ بندہ عرض کرتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا, مولا اب تو ملا دے اس بندے سے, میں تیرے اس دوست سے ملنا چاہتا ہوں, مالک میری ملاقات کروا دے. اللہ نے کیا شاندار ارشاد فرمایا, آواز آتی ہے, موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا, جب میں نے اس کو رسوا نہیں کیا, اب تو میرا فرما بردار ہو گیا ہے, اب تو میرا دوست ہو گیا ہے. اب میں کیسے تجھے بتاؤں کہ وہ کون تھا, کیونکہ اگر بتا دیا جاتا تو پھر بھی پتا چل جانا تھا نا کہ یہی وہ شخص تھا جس نے 40 سال تک گناہ کیے تھے. یہ ہے میرا مالک, یہ وہی مالک ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جس نے مجھ جیسے گناہگار کو بنا بلایا. ہر حاجی اپنے بارے میں سوچے, اپنی خطائیں یاد کرے کہ میں یہ تو سوچتا تھا مجھے کوئی دیکھ نہ لے, دروازہ بند کر دوں, ذرا اندھیرا کر دوں, آواز کم کر دوں, کسی کو پتہ نہ چل جائے. اس کو یہ پتہ تھا کہ رب دیکھ رہا ہے, پھر بھی وہ گناہ کرتا رہا. سوچے ایسا دنیا میں اور کون ہے؟ کوئی نہیں. وہ ایسا کریم ہے کہ گناہگاروں کو بھی اپنا مہمان بناتا ہے. مجھے سچ بتاؤ, آپ کی کوئی ایک بات نہ مانے, 2 باتیں نہ مانے, 4 باتیں نہ مانے, آپ اس کو گھر نہیں بلاتے. ارے نوکری کرتا ہو تو نوکری سے نکال دیتے ہو, تو تم میری بات ہی نہیں مانتے. نوکری کیسی, تنخواہ کیسی؟ ذرا سوچو حاجیوں, ہم نے کسر نہیں چھوڑی اسے ناراض کرنے میں. 1 نہیں, 100 نہیں, 1000 نہیں, بال سفید کر دیے اس کی نافرمانی کرتے کرتے. نامہ بال کالا کر دیا, چھوڑا ہی نہیں کوئی صفحہ, 1 صفحہ. نامہ بال میں 1 صفحہ ایسا نہیں جو گناہ سے آ رہی ہو. مگر اس کریم نے مجھے پھر بھی مہمان بنایا, مجھے پھر بھی حج کو بلایا, مجھے پھر بھی مغفرت پانے کا موقع دیا. یہ کیسا کریم ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں, بس دل سے پکارو اسے ایک بار. کسی کو نہ بتاؤ کہ میں رب سے بات کر رہا ہوں, مگر سچی بات تو کرو. ایک بار معافی مانگ کر تو دیکھو, ایک بار سر جھکا کر تو دیکھو, ایک بار اس سے کنیکشن کر کے تو دیکھو. پھر وہ دیکھو کیسے کرم کے دروازے کھولتا. ارے وہ تو چاہتا ہے, اللہ کی قسم میرا رب چاہتا ہے کہ ہم بخشے جائیں. وہ نہ چاہتا تو کیوں بلاتا؟ مجھے مسلمان بنایا, یہ میرے مالک کی مہربانی, میرا کوئی اس میں کمال نہیں. شکر ادا کرو اس مولا کا جس نے مجھے اور آپ کو مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا. وہ چاہتا تو کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کرتا. یہ میرے اللہ کی مہربانی. کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا, مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. اس امت میں شامل کیا جس امت میں شامل ہونے کی تمنا انبیاء کیا کرتے. رحمت للعالمین کا دامن عطا کیا, پھر وہ حج کروایا, وہ سفر عطا کیا جس میں خود وعدہ کیا, نبی پاک کے ذریعے وعدہ کیا کہ حاجیوں کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. سوچو تو صحیح کتنی مہربانیاں.
اندھا نہیں بنایا، آنکھیں بھی دی. ہمیں بہرا نہیں بنایا، کان صحیح دیے. مجھے میرے مولا نے گونگا نہیں بنایا، مجھے زبان بھی دی. میں لنگڑا نہیں، مجھے پیر بھی دیے. مجھے بغیر ہاتھ والا نہیں بنایا، میرے مولا نے ہاتھ بھی دیے. مجھے پاگل نہیں، مجھے عقل و شعور بھی عطا کی. کتنی مہربانیاں، ارے میں گن نہیں سکتا. کتنی مہربانیاں میرے مالک نے کی. اور آج شب عرفہ احرام پہن کر ہم سب کو بنا کی وادی میں بلا لیا. اے اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہمارے پاس تو شکر کے لیے زبان بھی نہیں ہے. اے اللہ تیری مہربانی، تجھے تیرے شکر گزار بندوں کا واسطہ پیش کرتے ہمارا شکر قبول فرما. سوچو میرے میٹھے اسلامی بھائی، اتنی مہربانیاں جو کرے اور اتنی تھوڑی سی کوشش پر معاف بھی کر دے، پھر بھی میں معافی نہ مانوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، آپ کا جلال بڑا مشہور، آپ کی عدالت بڑی سخت. ایک بار آپ راستے میں جا رہے، ایک شخص ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے آگے آیا. جب آپ نے اس کے ہاتھ میں یہ بوتل دیکھی، فرمایا بتاؤ کیا ہے. وہ شرابی تھا، وہ جانتا تھا آج پکڑا گیا تو گیا. آج حضرت عمر کے ہاتھ میں اگر آ گیا اور شراب کی بوتل سمیت آ گیا تو میں گیا. اس شرابی نے کیا کیا؟ حضرت عمر سامنے کھڑے، سنو. اس شرابی نے اللہ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں عرض کی، مولا آج بچا لے. عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے. تجھ سے وعدہ کرتا ہوں شراب نہیں پیوں گا. اے اللہ کرم کر. جب یہ دل ہی دل میں کنیکشن ہوا، دل ہی دل میں عرض و گزارش ہوئی، حضرت عمر سے کہتا ہے حضور شراب نہیں سرکہ ہے. حضرت عمر نے کہا مجھے یہ بوتل دکھاؤ. لرزتے ہاتھوں سے شراب کی بوتل نکالی، حضرت عمر کے ہاتھ میں دی. حضرت عمر نے بوتل دیکھی تو اس میں شراب نہیں، اس میں سرکہ تھا. یہ ہے میرا مالک، سچے دل سے پکارا ہوا ہے، چھپاتا ہے. آج میرے دوست کو، میرے رشتہ دار کو، میرے پڑوسی کو میرا ایپ پتا چل جائے، فوراً دوسروں کو بتاتے، پتا چلا اس نے یہ کر دیا، ہاں اس نے یہ کیا ہے، میسج چل جاتے. دنیا والے ایپ کی تلاش میں ہے. میرے مولا کو میرے لاکھوں عیب پتا ہے، پھر بھی چھپائی رکھے، پھر بھی عزتیں دیے جا رہا ہے. آج ہمیں دنیا حاجی کہہ رہی ہے. ارے وہ عیب یاد نہیں جو ہم نے کیے، لوگوں کو نہیں پتا چلے، وہ مولا نے نہیں پتا چلنے دیے. ورنہ کوئی ہمیں بے نمازی کہتا، کوئی جھوٹا کہتا، کوئی حرام خور کہتا، کوئی بدکار کہتا، کوئی شرابی کہتا. جس نے جو گناہ کیے اگر سب خور کرے، اگر وہ سارے گناہ لوگوں کو پتا چل جائے تو ہمارے کتنے نام ہوتے. اللہ نے سب چھپائے اور حاجی مشہور کروا دیا. یہ کتنی بڑی مہربانی ہے اس کی، کتنی کرم نوازی ہے. اب اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جس طرح دنیا میں عیب چھپائے ہیں، موت کے وقت بھی چھپائی رکھنا، محشر میں بھی چھپائی رکھنا، ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لینا. بتانا مقصود یہ ہے، اللہ سے دوستی کرو، اللہ سے محبت کرو، اس کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو. وہ کریم بخشنے والا، مہربان، رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا تیرا. جے ایک قطرہ بخشے مینو، کم پڑ جاوے میرا. عدل کرے اچھیا شانہ بدل، وہ عدل کرے گا تو بڑے بڑے شان والے کانپیں گے. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچھیا شانہ والے. فضل کرے تے بخشے جا سک بے ورگے منہ کالے. ہمیں فقط فضل کی امید ہے، ہمیں فقط کرم کی امید ہے. اعمال نامے میں کچھ نہیں، لیکن بد نصیب ہے وہ جس سے رب بھی ناراض ہو گیا. اگر رب ہی ناراض ہو گیا تو کدھر جاؤ گے میرے پیچھے اسلامی بھائیو؟ آؤ اپنے مولا سے اب دوستی کرنی ہے. جس رب نے اتنے احسان کیے اب اس کی نافرمانی نہیں کرنی. وہ دلوں کے حال کیسے جانتا ہے، وہ کس طرح عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے. پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینوں عمری منہ نہ لاوے.
میرا ایک جرم میرے ماں باپ دیکھ لے تو مجھے گھر سے نکال دے، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن میرے عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے۔ ایسا مالک ملا ہے ہمیں، اس سے سچی محبت کر لو۔ وہ کریم گناہگاروں کا بھی مولا ہے، وہ کیسے کرم کرتا ہے، کیسے حفاظت کرتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بار دریائے نیل کے ساحل پر گئے، ایک عجیب منظر دیکھا آپ نے، دیکھا کہ ایک بچھو تیزی سے جا رہا ہے نہر کی طرف، دریا کی طرف۔ جیسے ہی دریا کے پاس پہنچا تو ایک مینڈک اوپر آیا، اس بچھو نے اس مینڈک پر سواری کی۔ آپ نے سوچا کوئی راز کی بات ہے، آپ پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب اس مینڈک نے دریا کراس کر لیا، دیکھا کہ بچھو اترا اور تیزی سے ایک اور طرف چلنے لگا۔ حضرت ذوالنون مصری اس کے پیچھے گئے، دیکھا تو ایک شخص بے ہوش پڑا ہے، اس کے سینے پر ایک بڑا سا سانپ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس بچھو نے چھلانگ مار کر اس سانپ کو پکڑ لیا، اس بندے کو ڈس نہیں مارنے دیا، بچا لیا۔ حضرت ذوالنون مصری حیران ہو گئے کہ یہ وہ نہ ہو، یہ بندہ اللہ کا ولی ہے، اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کہ پہلے بچھو آیا، مینڈک نے دریا پار کرایا اور موقع پہ جا کر ڈسنے سے پہلے سانپ سے بچا لیا۔ چلو میں اس بندے کے قدم چومتا ہوں۔ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، اتنا بڑا نام حضرت ذوالنون مصری، آپ گئے اس بندے کے قدم چومنے کے لیے آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو وہ جو شخص ہے اس کے منہ سے شراب کی بو آتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری حیران کہ شرابی کی حفاظت، ایسی حفاظت، یہ کیا ماجرا ہے؟ پیچھے ہٹے تو غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون، اگر ہم فقط نیکوں کی حفاظت کریں گے تو گناہگاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ غنی، اللہ غنی۔ حضرت ذوالنون مصری رونے لگ گئے کہ مالک تو اتنا کریم، شرابی کی حفاظت کا انتظام۔ اب جب تھوڑی دیر بعد اس شرابی کو ہوش آیا، حضرت ذوالنون مصری کو دیکھا، حیران ہو گیا، کہا حضور آپ یہاں کہاں؟ کہا پہلے یہ سانپ کو دیکھو۔ سانپ دیکھا تو ڈر گیا، پھر پورا واقعہ سنایا۔ وہ شخص رونے لگا، سچی توبہ کی، اللہ نے اس شرابی کی توبہ کو قبول کیا، اسے بھی اپنے ولیوں میں شامل فرمایا۔ یہ ہے میرا مولا۔ کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، ہمارا اچانک ایکسیڈنٹ بچ جاتا ہے، تھوڑا سا پیچھے ہٹتے گاڑی نکلتی ہے، بریک لگاتے فوراً کوئی چیز سامنے آتی ہے، ایسا لگتا ہے سیکنڈوں سے بچ گئے۔ یہ کون بچا رہا ہے؟ یہ کون آنے والی آفتیں ٹال رہا ہے؟ یہ کون مجھے بڑی بڑی بیماریوں سے بچا رہا ہے؟ یہ کون مجھ پر نعمتوں کی بارش برسا رہا ہے؟ میرے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، وہ نعمتیں بھی بڑھا ہی جا رہا ہے۔ ایسا کریم کوئی اور نہیں، فقط میرا مالک ہے۔ افسوس یہ ہے ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہوتی، ہم اللہ سے دوستی نہیں کرتے، ہم اللہ کی نافرمانی والے کام کیوں کرتے ہیں؟ آؤ حاجیوں، بہت ہو گیا، بہت کر لی نافرمانی، بہت کر لیا اس قریب کو ناراض۔ اب بدل کر جانا ہے، اب سدھر کر جانا ہے، اب اچھا ہو کر جانا ہے۔ اس قریب کی کرم نوازی تو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کیسے معاف کرتا ہے، اور کس قدر قریب ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، دنیا میں آپ کسی کو ایک بار ستائیں، جرم کریں، معافی مانگ لیں، معاف تو کر دے گا، واقعہ نہیں بھولتا۔ پولیس پہ رپورٹ درج ہو جائے، کیس خارج ہو جائے گا، مگر تھانے میں رپورٹ رہے گی۔ دیکھو میرا مالک کیسا کریم ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، گناہ بھلا دیتا ہے۔ فرمایا اس طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اس کے زمین پر بھی نشانات مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ عز و جل سے ملے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے گناہوں پر کوئی بھی گواہ نہیں ہوگا، گواہی ختم۔ اللہ غنی، یہ کیسا کریم ہے، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ سنو آج ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں، ایمان تازہ بھی کرتی ہے، اللہ کی رحمت پر کیسا بھروسہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر آج توبہ کیوں نہ کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے،
جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے پھر کہتا ہے کہ اے مولا میں نے گناہ کر لیا مجھے معاف کر دے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے، اس پر پکڑ بھی لیتا ہے۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ اب سنو آگے سنو، توبہ ہوتی ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے نا، ہمت رکھو پھر توبہ کرو۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے پھر میرا بندہ، پھر جتنا رب چاہتا ہے بندہ ٹھہرتا ہے، اس کے بعد وہ پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے، پھر عرض کرتا ہے یا اللہ گناہ ہو گیا اب معاف کر دے، پھر معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں بندہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ اللہ جتنا چاہتا ہے وہ بندہ ٹھہرتا ہے، تیسری بار پھر گناہ کرتا ہے، اللہ سے عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے پھر معاف کر دے، گناہ ہو گیا مالک کریم معاف کر دے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پر معاف بھی کرتا ہے پکڑ بھی لیتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرمائی۔ گناہ کر کر کے پھر توبہ کرتے ہیں وہ پھر بھی معاف کرتا ہے، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یار، عیب میرے نہ کھول محشر میں نام ستار ہے تیرا یار، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، اللہ کے سوا کون سا در ہے کس سے مانگیں گے، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا جو تو ناراض ہو گیا یار۔ مایوس نہیں ہونا، مانگے جاؤ توبہ کیے جاؤ، گناہ سے بچنے کی پکی نیت کر لو۔ رحمت کی روایتیں سن کر کچھ لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اب اللہ معاف کرنے والا، جتنے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھو ایمان امید اور خوف کے درمیان کی شے کا نام ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، امید بھی ہو خوف بھی ہو، امید یہ ہو کہ اللہ معاف کر دے گا، خوف یہ ہو کہ کہیں مارا نہ جاؤ، بے خوف نہیں ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کا اس کو یوں سمجھے فارمولہ ہمیں دے رہے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ سارے جہنم میں جائیں گے ایک ہی جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہوگی وہ اکیلا جنت میں جانے والا میں ہی ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو کہ سب جنت میں جائیں گے ایک دوزخ میں جائے گا، تو مجھے اللہ کے غضب سے یہ ڈر رہے گا، خوف رہے گا کہیں وہ اکیلا میں نہ ہوں جو جہنم میں چلا جاؤں۔ تو بندہ بیچ میں رہے، خوف بھی رکھے امید بھی رکھے۔ تو اے میرے میٹھے حاجیوں، اس موضوع پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر بس عرض یہ کرنا ہے قسم خدا کی نصیب والوں کو یہ سفر ملتا، یہ ایسے ہی نہیں آیا ہوں، طویل روایت ہے، صرف آپ کا ایمان اور تازہ کر دوں کہ جب کعبہ حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ آپ جبل ابو قبیس پر جا کر آپ نے لوگوں کو ندا لگائی کہ اے لوگوں اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ۔ یہ 5000 سال پہلے ندا لگی تھی کم و بیش۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ آواز لگائی تو پوری دنیا میں آپ کی آواز کو سنایا گیا، پہاڑوں چرندوں درختوں انسانوں جنات سب نے جواب دیا، اور اس وقت ماں کے پیٹوں میں بچوں نے جواب دیا، باپ کے پشتوں میں آنے والی اولاد نے جواب دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کی اس پکار پر کس طرح جواب دیا گیا تھا؟ سبحان اللہ، یہ وہی مبارک جواب تھا جو آج میں اور آپ مل کر پڑھتے ہیں۔ آئیے اس تصور میں مل کر پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاجیوں جھوم جاؤ، پھر اللہ کی مہربانی پر شکریہ ادا نہ کروں تو کیا کروں؟ آپ کو پتا ہے میں حدیث پاک کے الفاظ اب بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے، اس وقت اس نے حضرت ابراہیم کی پکار پر ایک بار لبیک کہا تھا وہ ایک بار حج کو آئے گا، جس نے 2 بار اس وقت لبیک کہا تھا وہ 2 بار حج
حج کو آئے گا. جس نے 3 بار لبیک کہا تھا وہ 3 بار حج کو آئے گا. آقا فرماتے جس نے جتنی بار اس وقت لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کو آئے گا. میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں کہ 5000 سال پہلے ہماری روح کو اللہ نے یہ موقع دیا تھا کہ ہم نے اس وقت لبیک پڑھی. ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات, مہربانی ہوئی ہے. یقین کرو مہربانی ہوئی ہے. بخشش کے لیے بلوایا ہے. کیا پتہ زندگی ختم ہونے والی ہو, مرنے سے پہلے توبہ کے لیے بلوایا ہے. میرے رب نے بخشش کے لیے بلوایا ہے. آپ بخشائے بغیر مت جانا. حجیوں سدھر کے جانا ہے, بدل کے جانا ہے, نیک بن کے جانا ہے, حج مبرور کی سوغات لے کے جانا ہے. ذرا سوچو تو صحیح. عرفات میں گناہ معاف, حقوق اللہ معاف کرنے کا وعدہ, مزدلفہ میں حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ, اور مدینے جاؤ تو نبی پاک شفاعت کا وعدہ فرما رہے ہیں. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. کتنی بڑی مہربانی, کتنے بڑے مبارک سفر پر مجھ گناہگار کو بلایا. پھر کیوں شکر ادا نہ کروں؟ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اللہ کے شکر کا بہترین انداز کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی نہ کرے, یہ اللہ کا شکر ہے. تو آج نیت کرے, سارے حاجی نیت کرنی ہے, اور پکی سچی مبارک رات ہے. جتنے گناہ ہیں, جتنی خطائیں ہیں, آج سچی نیت کرنی ہے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. کہ ہمیں سدھر کر جانا, بہتر ہو کر جانا, یہ ہمارے حج مبرور کی نشانی بھی ہے. جی ہاں, امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں حج مقبول کی نشانی ہی یہی ہے کہ بندہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے. تو جو بے نمازی آیا ہے, جو معاذ اللہ شرابی آیا ہے, جو حرام روزی کمانے والا آیا ہے, جو غیبتیں کرنے والا آیا ہے, جو بد نگاہیاں کرنے والا آیا ہے, جو فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے والا آیا ہے, جو سوشل میڈیا کے ذریعے بد نگاہی کرنے والا آیا ہے, جس کی جو خطائیں ہیں سب جانتے ہیں. آج مانگ لو معافی, اللہ نے بلا لیا. اور پھر معافی مانگ کر یہ نیت کرو کہ آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے انشاءاللہ. آج ایسی نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایسا نہیں, ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان مردود یہاں سے چلا جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اگر مجھے اسلامی بہنیں سن رہی ہیں تو وہ بھی نیت کریں گے اب باقی زندگی پردے کی چادر اپنائیں گی, پردہ رہے گی. اور آخر میں ایک اور عرض کر دوں پیچھے اسلامی بھائیوں, آپ نے چہرے پر میرے آقا کی سنت ہے, یہ حج کا تحفہ نہیں کرتا. یہ چہرہ نبی پاک کی سنت کا آئینہ ہونا چاہیے. میرے آقا فرماتے داڑھی بڑھاؤ, مونچھیں پست کرو, اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ. بس آج پکی سچی نیت ہو جائے کہ بس آئندہ کچھ بھی ہو جائے میری داڑھی نہیں کٹے گی. یہ حج کا تحفہ ہے آپ کے لیے, کٹوائی ہے اس کی توبہ کریں. اچھا, کئی اسلامی بھائیوں نے داڑھی جو ہے وہ پوری نہیں رکھی ہوئی, تو ایک مٹھی پوری مردوں کو رکھنی ہے, اس کے بعد آپ ایک مٹھی کے بعد کاٹ سکتے ہیں. تو نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد یہ چہرے پر سنت بھی سجی رہے گی انشاءاللہ, یہ قبر میں ساتھ جائے گی ماشاءاللہ. کئی میں نے دیکھا کہ جن کی داڑیاں نہیں انہوں نے آج نیت کی ہے, مگر ایک نیت اور کر لیں, وہی توبہ بھی کر لیں. جو اب تک بڑھوائی ہے, کٹوائی ہے, ایک مٹھی سے گھٹائی ہے, اس کی توبہ بھی کر لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم سب نے نیتیں تو اچھی کر لی. یہاں میں ایک اور عرض کروں گا کہ نیتیں تو پہلے بھی کی تھی, پہلے بھی نماز کی نیت کی, پہلے بھی جھوٹ سے بچنے کی نیت کی, پہلے بھی برے کام کرنے سے بچنے کی نیت کی. پھر استقامت کیوں نہیں ملتی, پنکچویلٹی کیوں نہیں ملتی؟ دیکھیے اس کی ایک وجہ ہے. اس وقت ہم مینا کے خیمے میں, کوئی ہے جس کا فلم دیکھنے کا جی چاہ رہا ہو, کوئی ہے جس کا جھوٹ بولنے کا جی چاہ رہا ہو, معاذ اللہ کوئی گناہ کرنے کا جی چاہ رہا ہے؟ جی بھی نہیں چاہ رہا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میں وہی انسان ہوں جو گناہوں کا پتلا ہوں, مگر یہاں کیوں جی نہیں چاہ رہا اس وقت؟ کیونکہ اس وقت ایک نیک ماحول بنا ہوا ہے, ایک روحانیت ہے. میرا جی عبادت کا چاہ رہا ہے. ایک مینز, اس کا مطلب کیا ہوا کہ ماحول مجھے نیک بنا دیتا ہے. میں اچھے ماحول میں جاؤں تو مجھ جیسا گناہگار بھی بدل سکتا ہے. تو اگر یہی ماحول ساری زندگی ساتھ رہے, یہی ماحول, اچھا ماحول میں اپنے آس پاس رکھوں, تو انشاءاللہ میں بھی نیک بن جاؤں گا, میرا بھی گناہوں کا جی نہیں چاہے گا. یاد رکھیے روایتوں کا مضمون ہے کہ دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے.
میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں اس وقت جو بھی مجھے انٹرنیٹ پر سن رہے ہیں یا مدنی چینل پر سن رہے ہیں، کوئی ایک دوست ایسا ہے ہمارے پاس جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے؟ ہمارے دوست تو ایسے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، فلمیں یاد آتی ہیں، کنسرٹ یاد آتے ہیں، گھومنا پھرنا کھیلنا کودنا یاد آتا ہے۔ ایسے دوست بناؤ جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ دوست وہ کام کا جو میں نماز پڑھنے میں سستی کروں تو پکڑ کر مسجد لے جائے، اٹھا کر سنیما نہ لے جائے۔ ایسے دوست کس کام کے کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے۔ ایسے بھی دوست ہوتے ہیں کہ بندے کا انتقال ہوتا ہے، اس کے دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں، بھائی آئیے جنازہ پڑھیں، کہتے ہیں ہمیں تو جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ایسے دوست جو مرنے کے بعد مجھے ایصال ثواب بھی نہ کر سکے۔ سوچئے اس دنیا میں ایسے دوست بنائیے، ماحول تبدیل کیجئے۔ میں شرابیوں کے ساتھ رہ کر نمازی نہیں بن سکتا، کوئی جواریوں کے ساتھ رہ کر نیکوکار نہیں بن سکے گا، بے حیا بدکار اور غلط کام کرنے والوں کے ساتھ رہ کر ہم کیسے حیا والے بنیں گے؟ آج بنا میں کیوں جی نہیں چاہ رہا گناہ کا؟ اپنے آپ سے پوچھو نا، کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن نہیں ماحول ہی اتنا اچھا ہے، ہر بندہ لبیک پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، میرا بھی رونے کو جی چاہ رہا ہے، مجھے اپنے گناہ پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ یہ ایسا ماحول ہے تو لے لو نا ایسا ماحول۔ آپ کہیں گے ماحول کہاں سے ملے گا؟ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، ساری دنیا میں یہ ماحول دے دیا۔ آپ جدھر سے بھی آئے ہیں، پاکستان کے جس شہر سے، دنیا کے جس ملک سے، اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا وہ مدنی ماحول آپ کو میسر ہے۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جانا شروع کر دیں، مدنی قافلوں میں سفر شروع کر دیں، مدنی چینل پابندی سے دیکھیں، مدنی مذاکرے دیکھیں۔ اللہ ہو غنی، ارے دنیا میں پہلے ہم سنتے تھے چینل دیکھ کر لوگ بگڑتے ہیں، آج بھی ایسا ہی ہے، مگر ایک چینل اللہ نے میں ایسا دے دیا جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، شرابی شراب چھوڑ رہے ہیں، ماں باپ کے نافرمان فرما بردار ہو رہے ہیں۔ تو ایسی نعمت آج میسر ہے تو مدنی چینل دیکھیں، اپنے بچوں کو دکھائیں، اپنی فیملی کو بٹھا کر دکھائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ ماحول تبدیل ہوگا، ہم بھی نیک بن جائیں گے۔ یہ جو آج جتنی نیتیں مینا میں کی ہے نا، اگر آپ پکی نیت کرنا چاہتے ہو تو ساتھ ایک اور نیت بھی کر لو کہ انشاءاللہ اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کے لیے زندگی نیک بننا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم اچھوں کے صدقے، مقبولین کے صدقے ہمارا بھی وقوف قبول فرمانا۔ جب گھر سے چلے تھے نا میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک دن گن رہے تھے، کب وہ دن آئے گا جب مینا جاؤں گا، مینا کی وادی دیکھیں گے، احرام پہنیں گے، احرام پہن کر مینا آ بھی گئے اور پورا دن بھی گزر گیا۔ اب تھوڑی دیر بعد مینا سے عرفات کی روانگی کا وقت ہو جائے گا۔ کیا کیا پورے دن میں سوچیے، کتنی جلدی یہ دن گزر گیا۔ اب ایک رات باقی ہے، اس رات کو ضائع نہ ہونے دینا، اور دیکھو کل عرفات کا دن فضول باتیں نہ کرنا، خاص 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 رحمتوں کا دن ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس دن عرفات کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندے جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ عرفات میں موجود بندوں کے لیے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے دور دور سے آئے ہیں، پراگندہ سر ہے، آلودہ ہے، پسینے والے ہیں، میری رضا کے لیے آئے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرمائی۔ پتہ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس میں تو فلاں فلاں حرام کام کرنے والا بھی آیا ہے، بڑے بڑے حرام کرنے والا بھی آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں نے سب کو بخش دیا۔ یہ ایسا دن ہے تو اب تیاری کے ساتھ کل عبادت کرنی ہے، دعائیں مانگنی، لڑنا نہیں۔ ابھی تو پہلا دن گزرا نا، تھکن بڑھ رہی ہے، آج آرام صحیح نہیں ہوا، کل اور نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے تھکن بڑھے گی چڑچڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ انسانی صورت میں فرشتے آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ساتھ آ جائے جو ہمارے مزاج کے خلاف بات کرے، آپ نے لڑنا نہیں، کیا پتہ یہ ٹیسٹ لینے آیا ہو فرشتہ ہی نہ ہو، تو انشاءاللہ پورے سفر میں لڑائی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ نرم، آپ یہ سمجھیں یہ سارے اللہ کے مہمان ہیں اور میں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کروں گا۔ ایک آخری بات کہہ دوں، حج مبرور کی نشانی، نبی پاک علیہ السلام سے سوال ہوا کہ حج مقبول کی نشانی کیا؟ میرے آقا نے جو فرمایا اس کا مضمون یہ ہے اچھی گفتگو اور کھانا کھلانا۔ اچھی گفتگو کا تو میں نے عرض کر دیا کہ نرم رہیے گا، مسکرائیے گا، شفیق رہیے گا، کسی کا سامان اٹھا کر دینا ہو تو دے دیجیے گا، کوئی تھکا ہوا ہو تو اس کا سامان اٹھا لیجیے گا، کوئی اچھا کام دل جوئی والا کام، اور کھانا کھلانا۔ تو اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ جب اب مینا سے نکلیں، ابھی مینا عرفات مزدلفہ جانا ہے نا، تھوڑے پیسے خرچ کریں، چاہے سیب خرید لے، کیلے خرید لے، کوئی بھی
آپ چھوٹی سی پانی کی بوتل لے لیں، کوئی ایسی نیکی کریں، حاجیوں کو کھلائیں پلائیں. یہ اللہ کے مہمان ہے، کیا معلوم کس کی دعا کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. جس کی جتنی استطاعت، 2 ریال 5 ریال 10 ریال کچھ بھی خرچ کرے، مگر اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، انہیں کھانا کھلانا، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تو یہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. آئیے انشاءاللہ اب ہم مناجات اور پھر دعا کی طرف چلتے ہیں. ہمارے علی بھائی بھی آ گئے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ تھوڑی دیر بعد آپ کو ایک اور خوشخبری بھی ملے گی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. تو نے مجھ کو حج پہ بلایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. پیارا پیارا کعبہ دکھایا، پیارا پیارا کعبہ دکھایا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، 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 یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ یا رحمان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا اللہ یا رحمان، یا حنان یا منان، بخش دے بخش ہو کا صدقہ، بخش دے بخش ہو کا صدقہ، بخش دے بخش ہو کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت
النعمة لك والملك لا شريك لك یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے بخش ہماری ساری خطائیں 121 کھول دے ہم پر اپنی عطائیں اللہ کھول دے ہم پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکھا برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے 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 بہر کوثر و بیر زمزم کر دے کرم اے رب اکرم کر دے کرم اے رب اکرم کر دے کرم اے رب اکرم حشر کی پیاس سے ہم کو بچانا حشر کی پیاس سے ہمیں کو بچانا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا حجا مبرورا اللهم ارزقنا حجا مبرورا اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من تحول عافيتك وجميع سخطك وزوال نعمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اے ڈوبتوں کو بچانے والے اے بے قصور کی دستگیری کرنے والے اے اتنے سارے گناہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں حج کا شرف دینے والے اے رب کریم میرے گناہگار سیاہکار بندے ہاتھ اٹھائے سر جھکائے شرمندہ حاضر ہے جس زبان سے تیرا شکر ادا کرے
تیری مہربانی، تُونے ہمیں یہ سفر عطا کیا۔ اے اللہ اب جب بلا لیا ہے تو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہم سب کی جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ آج اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، مولا ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں توبۃ النصوح عطا فرما، سچی توبہ نصیب کر دے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کیا ہے مولا استقامت عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ آج بنا میں بھی ہاتھ اٹھائے تیرے بندے تیری بندیاں حاضر ہیں، نہ جانے انٹرنیٹ کے ذریعے بدری چینل کے ذریعے کہاں کہاں تیرے بندے تیرے بندیاں دعا میں شامل ہوں گے، کتنے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے۔ ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ آج ہماری مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ تیری قسم اگر تو نے ہم سب کو جنت میں داخل کر دیا تیری جنت میں کمی نہ پڑے گی مولا، تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا اللہ، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ اگر جنت میں نہ گئے تو برباد ہو جائیں گے، ہم سے تھوڑی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ بہت کمزور ہے، ہمیں کسی عذاب میں مبتلا نہ کیجیے، ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ کیجیے۔ ہماری قبر جنت کا باغ بنا دینا، ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھلوا دینا، ہماری قبر کو جنتی ہمارے کفن کو جنتی کفن سے تبدیل فرما دینا۔ محشر کے دن نبی پاک کے لواء الحمد تلے جمع ہونا نصیب فرما، آقا کے ہاتھوں جام کوثر عطا فرمانا۔ محشر کے دن ہمارے نامہ اعمال پر پردہ ڈالی رکھنا، اے اللہ ہمارے عیب نہ کھلے، جس طرح دنیا میں عیب چھپائے ہیں مولا محشر میں بھی عیب چھپائی رکھنا۔ یا الہی گرد یہ محشر سے جب بڑھتے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، یا الہی جب پڑے محشر میں شور دارو گیر اپنے دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو، یا الہی سرد مہری پر ہو جب خورشید حشر سید بے سایہ کے ذل لوا کا ساتھ ہو، یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، یا الہی جب حساب خندہ بیجار لائے چشم گریان شفیع مرتجا کا ساتھ ہو، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اے اللہ میرے آقا نے منا میں دعائیں مانگی، ان دعاؤں کا صدقہ میں بھی وہ دعاؤں میں حصہ عطا فرما دے، جن چیزوں سے پناہ مانگی ہم بھی تجھ سے پناہ مانگتے میں پناہ عطا کر دے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہم کو عطا کر دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے، ہمیں اخلاص کی دولت دے دے۔ اے اللہ ریاکاری بناوٹ سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں حسد سے بچا لے، بغض سے بچا لے، اے اللہ بد نگاہی سے بچا لے، بد کلامی سے بچا لے، بد اخلاقی سے بچا لے، اے اللہ خود پسندی سے بچا لے، اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو ان گناہوں کی نحوستوں سے پاک کر کے عشق رسول کا مدینہ بنا دے۔ اے رب کریم ہماری زبانوں میں تاثیر دے دے، ہماری زبانوں میں مٹھاس دے دے، ہماری زبانوں میں اثر دے دے، سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ کوئی ایسا کام لے لے جو ہماری مغفرت کا اور ثواب جاریہ کا باعث بن جائے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو گناہ جاریہ کا باعث ہو، فتنوں کا باعث ہو۔
اے رب کریم ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرما، امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرما، دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں سے بچا، طوفانوں سے بچا، سیلابوں سے بچا، وائرسوں سے بچا، ڈاکٹروں، آپریشنوں، ہاسپٹلوں کے چکروں سے بچا۔ اے اللہ کسی قسم کی ناگہانی بیماری سے بچا، اے اللہ کورٹ کچہریوں کے چکروں سے بچا، جیلوں سے بچا، قید ہونے سے بچا۔ اے اللہ دنیا میں بھی عزت بچائی رکھنا، آخرت میں بھی عزت بچائی رکھنا۔ اے رب کریم، اے رب کریم ہمارے حق میں جو بہتر ہے، آج مانگنے کی رات ہے، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، کیا مانگے، کیسے مانگے، کیسے گڑگڑائے، کچھ بھی نہیں آتا۔ اے اللہ تجھے دینا آتا ہے۔ شب عرفہ جو بزرگوں نے مانگا، بلکہ اس وقت بھی مینا میں تیرے اولیاء موجود ہوں گے، تجھے راضی کر چکے ہوں گے۔ اے اللہ خوب مانگ رہے ہوں گے، تجھے ان کے چوٹ پر رحمتیں نازل ہو، ہم پر بھی کچھ چھینٹے برسا دے، ہم پر بھی کچھ رحمت کے چھینٹے برسا دے۔ مسجد خیف موجود ہے مولا، 70 انبیاء اکرام یہاں جلوہ فرما ہے، مسجد خیف میں موجود 70 انبیاء اکرام کا واسطہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، پہلے سے اچھا کر دے۔ اے اللہ بہت گناہ کر لیے، تجھے بڑا ناراض کر لیا، تیری قسم اچھا بننا چاہتے مولا، اچھا بنا دے۔ اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير یا فتاح وبك نستعين۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ برکتین اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک۔ یا نبی سلام علیک۔